बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम नाज़रीन इकराम खैराफियत से होंगे। हमारे जो नूरानी क़ायदा के असबाक चल रहे थे, उन असबाक में आज हमारा इंशाअल्लाह चौथा सबक होगा। पिछले जो हमारे सबक गुज़रे अलिफ से लेकर शीन तक वो हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोज़ में। आज इंशाअल्लाह हम आपके सामने साद, गाद, तो और इसी तरीके से वा का मखरज आपके सामने बयान फरमाएंगे और उसकी अदायगी आपके सामने इंशाअल्लाह प्रैक्टिकली तौर पर बिल्कुल वजाहत के साथ बयान की जाएगी। चलिए हम अपना सबक शुरू करते हैं। सबसे पहला हर्फ हमारा है साद। पहले बात करते हैं इसके मखरज के हवाले से। पिछले सबक में ज़ा गुज़री, इसी तरीके से सीन गुज़रा, तो ज़ा, सीन और साद, इन तीनों का मखरज एक ही है। अच्छा, वो मखरज है क्या? ज़बान की नोक जब सनाया सुफला के किनारे, अंदरूनी किनारे मा इत्तिसाल सनाया उलिया के, आसान लफ्ज़ों में आपके सामने मैं बयान फरमाऊँ कि जब ज़बान की नोक निचले वाले दांतों के अंदरूनी किनारे से लगे और साथ उसके ऊपर वाले दो दांतों का किनारा भी हल्का सा लगे, तो इससे ये तीन हुरूफ अदा होते हैं। मैं आपके सामने पढ़कर भी सुनाऊँगा। साद, जैसा कि पहले अर्ज़ किया था आपके सामने कि वो हरूफ जो तीन हरफी हैं, साद इसके साथ अलिफ लगा हुआ है और इसी तरीके से तीसरा आखिर में आएगा दाल, तो ये तीन हरफी है। इसको हम 5 अलिफ के बक़दर खींच कर पढ़ेंगे। साद, साद। अच्छा, इसमें हम गलती क्या करते हैं? अक्सर जो बच्चे गलती करते हैं इसमें, वो मैं आपके सामने अर्ज़ करता चलूँ। पहली गलती, इस साद को पढ़ते वक़्त वो सीन की तरफ माइल करते हैं, हालांकि सीन अलग चीज़ है और साद अलग चीज़ है। सीन हुरूफ़ सफ़ीर में शामिल तो है जैसा कि साद है, लेकिन साद इसके अलावा हुरूफ़ मुस्तअलिया में शामिल है और साथ साथ ये हुरूफ़ मुतबिक़ा में भी शामिल है। अच्छा, अब गलत पढ़ने की सूरतें, इसको अक्सर पढ़ते हैं स्वाद, स्वाद। अब ये क्या है? स्वाद, हालांकि इसमें वाव शामिल नहीं है। इतनी बड़ी फहश गलती हम करते हैं इसमें और सुनने वाला भी इस पर तवज्जो नहीं देता, सुनाने वाला बेचारा ख़ुद जो है उसको मालूम नहीं होता। तो स्वाद नहीं है बल्कि यह है साद, साद। दूसरी गलती जो बिल्कुल बारीक गलती है वो ये है कि हम इसको पढ़ते वक़्त इसका मखरज मैं पहले आपके सामने अर्ज़ कर चुका हूँ। अब इसके मखरज को मिलाते हैं क़ाफ के मखरज के साथ। सक़ाद, सक़ाद। मैं वाज़ेह तौर पर आपके सामने वो गलती बयान करूँगा। सक़ा, 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 ये वाज़ेह तौर पर है, लेकिन अगर आप बारीकी से देखेंगे बच्चों को पढ़ते वक़्त, तो वो इस सक़ाद को या तो सीन की तरफ माइल करेंगे और या इसको क़ाफ के मखरज की तरफ लेकर जाएंगे, जो है ज़बान की जड़ ऊपर के तालु से टकराए, ये है क़ाफ का मखरज। अच्छा, साद, ये है इसका असल मखरज। आखिर में दाल है, इसको क़लक़ला करना है, साकिन है, इसको हमने हल्का सा हरकत देनी है। साद, साद। अच्छा, इसके साथ अगला हर्फ है वाद, वाद, वाद।
صاد اور اسی طریقے سے غاد، یہ حروف مستعلیہ میں شامل ہے۔ اب غاد میں کوئی غاد پڑھتا ہے، کوئی ضاد پڑھتا ہے، کوئی اس کو وا کی طرف مائل کرتا ہے، کوئی زا کی طرف مائل کرتا ہے، کوئی ذال کی طرف مائل کرتا ہے، یہ سب غلط طریقے ہیں۔ اصل مخرج جو اس کا ہے وہ ہے زبان کی کروٹ۔ جب یہ زبان کی کروٹ، یہ حصہ آپ غور کریں، یہاں سے نوک سے نہیں، یہ کروٹ جب اوپر کے 5 دھاڑوں کے جڑ سے لگے، مسوڑوں سے نہیں، اکثر بتاتے ہیں مسوڑوں سے ٹکرائے، ان دانتوں کے جڑ سے جب یہ زبان کی کروٹ لگے، اب بائیں طرف الٹی طرف سے اس کو ادا کرنا آسان ہے اور دائیں طرف سے مشکل ہے، دونوں طرف سے پڑھنا بھی مشکل ہے۔ اب بائیں طرف سے ہم کوشش کرتے ہیں اس کو ادا کرنے کی۔ غاد، غلطی میں اس کی جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ میں بتا چکا ہوں، جو اس میں غلطیاں ہوتی ہیں، اور آپ ان سے جو ہے بچیں، پرہیز کریں، اس کو اصل مخرج سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ بار بار جب پریکٹس ہوگی انشاءاللہ یہ ایک دن خود اس کے مخرج سے ادا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں تو کے مخرج کی طرف۔ تو اس کا مخرج بھی وہی ہے جو دال کا مخرج تھا، جو تا کا مخرج تھا، اور اسی طریقے سے تو کا مخرج بھی وہی ہے، یعنی زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کی جڑ سے لگے تو اس سے تو ادا ہوتا ہے۔ تو 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 اب اس میں غلطی کیا ہوتی ہے؟ اب اس میں غلطی کرتے ہیں کہ اس کو بعض لوگ تا کی طرف مائل کر دیتے ہیں، تا تا۔ دوسری غلطی اس میں یہ کرتے ہیں کہ اس میں جو اکثر لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتی ہے، ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہم غلط پڑھ رہے ہیں، وہ اس میں غلطی بڑی یہ کرتے ہیں کہ اس میں واو کی طرف اس کو مائل کرتے ہیں، ہونٹوں کو گول کرتے ہیں، تو تو تو، یا واو نہ بھی لائیں تو 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 تو۔ اسی طریقے سے صاد میں بھی یہی غلطی کرتے ہیں، سو سو سو، یہ عجیب سے حروف نکال رہے ہوتے ہیں، حالانکہ بالکل یہ اس طریقے سے نہیں ہے۔ تو میں تا کی طرف مائل کرنا اس کو، اور حروف مستعلیہ میں اکثر یعنی کہ ان کو واو کی طرف ہونٹوں کو گول کرنا، یہ بالکل غلط ہے۔ تو اس کے ساتھ الف بھی ہے، تو کے ساتھ، تو یہ الف بھی موٹا ہوگا، جہاں موٹے حروف کے ساتھ الف ہوگا وہ موٹا ہوگا، باریک کے ساتھ جو الف ہوگا وہ باریک ہوگا۔ تو اب آتے ہیں وا کی طرف۔ وا، اس کا مخرج ثا، ذال اور وا، ان تینوں کا مخرج ایک ہی ہے۔ جب زبان کی نوک ثنایا علیہ کے اندرونی کنارے سے لگے، جب زبان کی نوک ثنایا علیہ یعنی اوپر کے جو 2 دانت ہیں یہ والے، اس کے اندرونی یہ اس کنارے سے لگے، تو اس سے یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ وہ باریک حروف کے ساتھ ساتھ یہ حرف موٹا بھی ہے۔ وہ اس میں بھی وہی غلطی جو ہم آواز حروف ہیں، اس کے غاد اس کے ساتھ زا، ذال، تو اصل مخرج میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ اس کا مخرج کیا ہے۔ باریک حروف کے ساتھ ساتھ یہ موٹا بھی ہے، تو اس کو ہم نے موٹائی بھی دینی ہے۔ وہ کوشش ہو کہ یہ زبان کی نوک لگے۔ اچھا، یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ جو 7 حروف ہیں، انتہائی اہم سبق میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، آپ اس کو غور سے سماعت فرمائیں اور یاد کریں، اور اس میں جو چیز میں بتا رہا ہوں اس کو آپ پریکٹس میں لے کر آئیں۔ ان 7 حروف میں سے جن کا مجموعہ ہے خصہ، غطین، قض، یہ 7 حروف ہیں، حروف مستعلیہ، خا، صاد، غاد،
تو غین اور قاف، یہ ہو گئے 7 حروف۔ اچھا، ان میں سے جو 4 حروف ہیں صاد اور اسی طریقے سے غض، یعنی کہ صاد اور طا اور اسی طریقے سے غاد اور اسی طریقے سے ساتھ اس کے وا، ان کا مجموعہ صاد اور غض، یہ 4 حروف ہیں تو حروف مستعلیہ، لیکن یہ حروف مطبقہ میں بھی شامل ہے۔ اچھا، حروف مطبقہ اور مستعلیہ میں فرق کیا ہے؟ 2 فرق واضح طور پر میں آپ کو سمجھاؤں گا اور آپ سمجھ لیجئے گا۔ پہلا فرق آسان لفظوں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، وہ یہ ہے کہ یہ جو حروف مطبقہ ہیں 4 حروف صاد، طا، ضاد اور اسی طریقے سے وا، یہ ان کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ کے ساتھ ساتھ زبان کی درمیان بھی اوپر کے تالو کی طرف اٹھے گی۔ زبان کی جڑ کے ساتھ ساتھ زبان کا بیچ اوپر کے تالو کی طرف اٹھے گا، بالمقابل باقی 3 حروف کے غین اور خا اور قاف، ان 3 حروف میں زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف اٹھے گی لیکن درمیان نہیں اٹھے گا۔ ان 4 حروف میں زبان کی جڑ بھی اوپر کی طرف اٹھے گی اور زبان کا درمیان بھی اوپر کی طرف اٹھے گا، لیکن ان 3 حروف میں خا، غین اور قاف، اس میں صرف زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف اٹھے گی۔ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوا ہوگا۔ اچھا، دوسرا فرق جو ان میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو 3 حروف میں نے بتائے خا، غین اور قاف، ان میں تفخیم پایا جاتا ہے بنسبت ان 4 حروف کے کہ ان میں کمال تفخیم پایا جاتا ہے۔ ان تینوں میں تفخیم اور ان 4 حروف میں حروف مطبقہ جو میں نے بتایا آپ کے سامنے، ان میں کمال تفخیم پایا جاتا ہے۔ تو یہ تھا ان حروف کے درمیان فرق جو آپ کے سامنے میں نے عرض کر دیا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ جس کو یہ سبق سمجھ آیا ہو وہ ضرور کمنٹ میں بتائے مجھے کہ یہ سبق مجھے سمجھ میں آیا ہے اور پسند بھی آیا ہے۔ جس کو سمجھ میں آیا ہو، پسند آئے، وہ ضرور کمنٹ میں بتائے بھی، اور ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب بھی کریں، ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔